बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बावजूद इसके कि पाकिस्तान में सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं, जिनसी इस्तेहसाल, जिनसी ज्यादती और जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल के वाक़यात कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ही वाक़यात के हवाले से काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साहिल की ताज़ा रिपोर्ट में बताए जाने वाले अदाद-ओ-शुमार ने तमाम तर हुकूमती इक़दामात और बड़े बड़े ऐलानात की कलई खोल कर रख दी है। इस तहलका-खेज रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि वतन अजीज में साल 2020 के दौरान हर रोज, जी हां, हर रोज 8 बच्चों के साथ मुख्तलिफ जराइम के वाक़यात सामने आए हैं, जबकि जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात में बजाय इसके कि कमी होती 17% तक इजाफा हुआ है। साहिल की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 के 12 महीने में मुल्क में बच्चों के खिलाफ होने वाले मुख्तलिफ नौयत के जराइम की रिपोर्ट शुदा जो तादाद है वो 2960 थी, जबकि 2019 के आदाद-ओ-शुमार के मुकाबले में 4% ज्यादा है। अगर सिर्फ जिनसी इस्तेहसाल के बढ़ने वाले 17% केसेस की तफसीलात को देखें तो साहिल के मुताबिक 2020 में ऐसे 89 केसेस सामने आए हैं जिनमें रेप का शिकार होने वाले बच्चों की वीडियोस भी बनाई गई हैं। साहिल की इस रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी इस्तेहसाल के 89 वाक़यात में से 66 वाक़यात लड़कों के साथ पेश आए हैं, जबकि इनमें से 23 वाक़यात ऐसे थे जिनमें लड़कियां मुतासिर हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे वाक़यात सिर्फ 15 साल तक के बच्चों के साथ ही नहीं, बल्कि एक महीने, अब ये सुनिएगा जरा, कि एक महीने के बच्चे या बच्ची से लेकर 5 साल तक के बच्चे या बच्ची के साथ पेश आए हैं। मगर सवाल जो इस वक्त उठ रहा है वो ये है कि आखिर ऐसे वाक़यात और इन खतरनाक अदाद-ओ-शुमार की वजूहात हैं क्या? आखिर ऐसे क्या अवामिल हैं कि जिनसी इस्तेहसाल और रेप के वाक़यात में कमी नहीं हो रही, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेनब अलर्ट बिल और रेप के मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं। तो इससे शायद ये पता चलता है कि कानून का होना जो है अब वो तो उस तरह से सूदबंद साबित नहीं हो रहा। सख्त सजाओं के कवानीन के बाद भी वाक़या जो है वो थम नहीं रहे हैं। यकीनन इस हवाले से लोगों का माइंडसेट बदलने की जरूरत है। माइंडसेट कब और कौन बदलेगा, इस हवाले से कुछ भी कहना फिलहाल तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज जारी होने वाले इस रिपोर्ट से महज चंद दिन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रेप की तमाम तर जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी है जो रेप का निशाना बनते हैं। गुज़श्ता हफ्ते आवाम से गुफ्तगू करते हुए एक शहरी के पूछे गए सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि रेप के बारे में हुकूमत ने सख्त कवानीन बनाए हैं, लेकिन ऐसे जराइम के बढ़ने की वजूहात को भी देखना होगा। और इनमें से एक वजह जो उन्होंने बयान की, उन्होंने कहा कि इनमें से एक वजह जो है वो फहाशी का फैलना है। मुआशरे के अंदर आप फहाशी बढ़ाते जाएं तो इसके असरात होंगे। हमारे दीन में क्यों मना किया गया है, पर्दे की ताकीद क्यों की गई है, ताकि किसी को तरगीब ना मिले। हमने कानून बड़ा सख्त बनाया है। रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं बड़ा सख्त है ऑर्डिनेंस, बच्चों के लिए, बच्चों के खिलाफ भी जो बदकारी और जो रेप है तो बहुत सख्त, लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा, इसमें पूरा माशरा मिल के लड़ेगा। माशरे ने फैसला करना है कि ये माशरे की तबाही है। जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। हर इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद को रोक सके, विल पावर नहीं होती। फांसी बढ़ेगी तो असरात बढ़ते जाएंगे, ऐसा कहना है जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का। और इनके इस बयान के बाद मुख्तलिफ हलकों से शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर सियासी, समाजी और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वुमेन एक्शन फोरम समेत इंसानी हकूक़ की मुतादिद तंजीमों की जानिब से जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि कैसा मुल्क जहां पर रेप के मुकदमात रिपोर्ट होना जो है वो ना होने के बराबर है, मतलब हमारे यहाँ जितने रेप होते हैं और जितने रिपोर्ट होते हैं में बहुत बड़ा फर्क होता है, वहां के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इस तरह का बयान रेप का शिकार होने वाली खवातीन और उनके खानदान के लिए उनके जख्मों पर नमक पाशी करने के मुतरादिफ है। याद रहे कि माजी में जब लाहौर मोटरवे पर खातून को रेप का निशाना बनाया गया था तो उस वक्त लाहौर के CCPO उमर शेख के ऐसे ही एक बयान ने जल्दी पर तेल का काम किया था, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर रेप का शिकार होने वाली खातून को रात को अकेली मोटरवे पर जाने की जरूरत क्या थी या वो लेने क्या गई थी। पेट्रोल पंप नहीं होते, वो जैसे ही उन्होंने टोल
قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ بہرحال وزیراعظم عمران خان سے اس متنازع بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے وضاحتی بیان بھی جاری کیا گیا، مگر اس معاملے پر شور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ عالمی میڈیا بھی وزیراعظم عمران خان کے اس بیان پر حیرت کا اظہار کر رہا ہے۔ معروف بین الاقوامی خبر رساں ادارے BBC، الجزیرہ، اسکائی نیوز، ٹیلی گراف، ڈیلی میل، گلف نیوز، انڈین ایکسپریس، CBS نیوز، دی بزنس اسٹینڈرڈ سمیت مختلف اداروں نے وزیراعظم کا ریپ اور عریانیت کے متعلق متنازع بیان اخبارات کی شہ سرخیوں کے طور پر استعمال کیا ہے، جس پر پاکستان میں اپوزیشن کی جانب سے اس پاکستان کی بے عزتی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں بلکہ وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ امید کرتی ہیں کہ عمران خان کی بات کا غلط حوالہ دیا گیا ہے یا غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔ جمائمہ کا کہنا تھا کہ جس عمران کو میں جانتی تھی وہ تو کہا کرتا تھا کہ مرد کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا چاہیے نہ کہ عورت پر۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے اپنی ایک ٹویٹ میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ بھی شیئر کیا، جس میں مرد حضرات کو اپنی آنکھیں جھکائے رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جمائمہ گولڈ سمتھ نے لکھا کہ قصور مرد حضرات کا ہی ہے۔ دوسری جانب ملکی اور غیر ملکی سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی سخت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر بچے بچیاں زیادتیوں کا نشانہ بنائے جاتے ہیں، کیا ان کے معاملے میں بھی وجہ جو ہے وہ ان کا لباس ہی ہوتا ہے؟ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں خود کو ڈھانپ کر رکھنے والی خواتین کے ساتھ آخر زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ مختلف حلقوں کی جانب سے یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ معاشرہ ذہنی طور پر مفلوج اور ایک الجھن کا شکار ہے۔ عمران خان بھی اسی معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ سوال یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہاں 3 سال کے بچوں کا ریپ کیا گیا ہے، قبریں کھود کر ریپ کیا گیا ہے، آخر ایسے واقعات کا پردے سے کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ اسی اہم معاملے پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا واقعی وزیراعظم کا بیان جو ہے غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان ہے؟ صرف لباس کو جنسی تشدد سے جوڑنا درست بات ہے؟ کیا جنسی زیادتی کے واقعات کی وجہ یہی ہے اور صرف یہی ہے جو کہ وزیراعظم نے بتائی ہے؟ عالمی میڈیا جو تنقید وزیراعظم پر کر رہا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے؟ کیا صرف فحاشی ہی جنسی زیادتی کے جو واقعات ہیں ان کی وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر معیز حسین صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نوشابہ منان صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، ہمارے نفسیات ہیں، اور اوریہ مقبول جان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، اسکالر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف بالکل آنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے سن لیا خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا، ہم نے وہ شارٹ بھی چلایا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ وزیراعظم کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا جا رہا ہے؟ بیکاز آپ مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں، تو پہلے یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جو سنا ہے اس کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے دی گئی ہے؟ بیکاز جمائمہ گولڈ سمتھ نے کہا کہ شاید سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی جا رہی ہے، لوگوں نے صحیح طرح اس کو سمجھا نہیں ہے، آپ نے اس کو سننے کے بعد کیا سمجھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ عمران خان چاہے نیت کتنی اچھی ہو، ویسے تمام ہمارے دوستوں کو بھی سب کو میری طرف سے سلام۔ کئی دفعہ کمیونیکیشن اگر گفتگو کے اندر آدھا سچ ہو تو وہ جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی بات کرنی ہو تو اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، نہ کہ 1 یا 2 جملے میں آپ ایک حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ اگر لباس کا معاملہ ہوتا تو چھوٹی بچیاں اور چھوٹے بچے جن کے ساتھ شدید قسم کی زیادتی ہوتی ہے، اس میں لباس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں جن ملکوں میں عورتیں بہت ہی کم کپڑے پہنتی ہیں، ویسٹ کی بات کرو تو وہاں پہ کیسز اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں مگر اس طرح سے نہیں ہوتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ عمران صاحب کہنے کچھ گئے تھے، کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو شاید ان کو ایکسپلین کرنا تھا۔ پردے کا کانسیپٹ ڈیفینیٹلی ریلیجن میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اصل پردہ جو مرد کے لیے ہوتا ہے وہ آنکھوں کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں پرابلم صرف کپڑوں کا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں جو پرابلم ہے وہ عدل کا نہ ہونا، انصاف کا نہ ہونا۔ جن معاشروں میں عدل و انصاف قائم ہے وہاں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، لوگ پکڑے جاتے ہیں، سزا ملتی ہے۔ تو جس معاشرے میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی انصاف نہ ہو، آپ کے کورٹ میں کیسز چڑھتے رہے، ملزم جو ہے وہ قتل کے بعد بھی ضمانت لے کر رہا ہو جائے اور پھر وہ دوسرے قتل کرے، اس معاشرے کے اندر پرابلم لباس کا نہیں ہے، مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے۔ دیکھیں اگر مجھے پتا ہے کہ مجھے آج ایک کام کرنا ہے غلط،
تو میں نے اس غلط کام کو کرنے کے لیے سوچنا ہوگا کہ جی بچنے کا طریقہ کیا ہے. اچھا وکیل کر لوں, پولیس کو پیسے دے دوں, اسی طرح میں جان بچا لوں, میں چاہوں ملاوٹ کروں, چاہے بےایمانی کروں, جو کرنا چاہوں میں کروں, کیونکہ اس ملک کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے. صرف کورٹ ہیں, وکیل ہیں, جج, انصاف نہیں ہے. تو اگر یہ جو زیادتی کے کیسز, ریپ کے کیسز اتنے بڑھ گئے اس معاشرے میں, خدا کی قسم اگر ایسی سزا دی جائے جو نظر آئے روڈوں پہ لوگوں کو, تو یہ جرم بہت کم ہو جائیں گے, جرائم بہت کم ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نوشابہ میں آپ کی طرف آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مس کوٹ ہوا, سینس کلیئر نہیں ہو سکی, سمجھا نہیں سکے, ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں آ سکی, تو شاید اس لیے اس کو اس طریقے سے سمجھا گیا. لیکن اپیرنٹلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ صرف ہوس یا لاسٹ جنسی زیادتی کا جو ہے وہ واقعات کی وجہ ہو سکتے ہیں, اور وجوہات اور بھی ہیں یقیناً, اور بہت ساری وجوہات ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب کے بیان کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص قسم کی مینٹالٹی جو ہمارے ہاں موجود ہیں اس کو ظاہر کر رہی ہے یہ اسٹیٹمنٹ یا یہ جو بیان ہے وزیر اعظم صاحب کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عائشہ آپ کے مدعو کرنے کا. مجھے یاد ہے کہ آج سے 4 سال پہلے ہم زینب کے ایشو جب آیا تھا تو میں نے پہلا شو کیا تھا, اور آج پھر وقت اسی جگہ پر لے آیا اور وہی ٹاپک ہے. وزیر اعظم صاحب کی جہاں تک بات ہے, جس مقام پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں الفاظ کا, جیسے ابھی موئی صاحب نے کہا کہ چناؤ جو تھا وہ بہت زیادہ محتاط طریقے سے, کیونکہ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خواتین ہمارا 52% حصہ ہیں. ہر 2 گھنٹے کے بعد اگر ایک تحقیق جو ہیومن رائٹس میں ہوئی ہے, ہر 2 گھنٹے میں پاکستان میں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ہر 8 دن کے بعد ایک گینگ ریپ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. تو ایسے حالات کے اندر ہم کیا, جو اس طرح آپ نے کہا کہ کیا وہ سارا مدعا ہم خواتین کے اوپر ڈال دیں؟ میں کلینکل, اگر آپ نفسیات کی بات کرتے دیکھیں, جس وقت کچھ دن پہلے جس وقت بات کی جا رہی تھی کاسٹریشن کی مردوں کی, تو بڑی میرے سے سوال کیا گیا تھا ایک بہت بڑے چینل پہ شو میں کہ جی آپ بتائیں کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہوگا مردوں کے اوپر. تو میرا جواب یہ تھا کہ جس وقت اس ملک میں خواتین کو ونی اور ستی کیا جاتا ہے, کیا اس وقت خواتین کے سائیکولوجیکل امپیکٹ کے اوپر آپ نے بات نہیں کی؟ تو یہ چیز ہے کہ یہ امبیلنس ہے سوسائٹی کے اندر. جس سوسائٹی میں امبیلنس ہوگا, غریب تر ہوگا, انصاف نہیں ہوگا, تعلیم کے مواقع نہیں ملیں گے غریب کو, نوکریاں نہیں ملیں گی, فرسٹریشن ایگریشن ہوگا. فرسٹریشن اور ایگریشن عائشہ ہمیشہ اپنے سے کمزور کے اوپر نکلتا ہے, اور میرے خیال میں جو ٹارگٹ آف فرسٹریشن ہے اس وقت وہ ہماری بچیاں, ہمارے بچے بن رہے ہیں. اس میں جینیٹکس کا بھی رول ہے, اس کے اندر ہمارے جو انوائرمنٹ جو تربیت کر رہے ہیں معاشرے کی, جس میں اساتذہ کرام, والدین کا, جس میں پیرنٹنگ کا بہت عمل دخل ہے, اور میڈیا, ہماری سوسائٹی کے اندر وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ بہت خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جی کمپلیٹ کیجئے مجھے ذرا. اور جی خان صاحب نے جو صرف ایک جز اس میں سے سامنے رکھ دیا میڈیا کا. پاکستان دنیا میں ٹاپ رینکنگ کے اوپر آتا ہے ان ایتھیکل سائٹس دیکھنے کے لیے, جو کہ اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے کہ گلوبلائز ہو رہی ہے, ہمیں بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. اس کے اندر بھی آپ کا کام ہے, لا انفورسمنٹ کا کام ہے کہ آپ لوگ وہ کنٹرول کریں کہ کیا زینب کے میں وہ قصور میں پکڑے گئے تھے جو بچے, کیا ایکشن لیا گیا تھا اس وقت, وہ بھی یہی سائٹ سکھائی جاتی تھی. تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے جس میں ہماری بچیوں کو ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں یہ انتہائی نامناسب ہے. اور یہ صاحب پردے کرنے کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں بڑی کلیئر ہیں اسلام کی, مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ کہہ دینا, بیکاز ہم تو اسی کے اوپر بات کریں گے نا. اور یہ صاحب جو ایک اپیرنٹلی ایک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے, اور جو خان صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ خود کو روک سکے, اس وجہ سے جو ہے وہ ریپ ہوتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا مناسب بات کی ہے, یا پھر بہت ہی زیادہ نیرو کر دیا ہے اس چیز کو؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے, لیکن خان صاحب نے شاید بہت نیرو کر دیا ان ساری چیزوں کو. دیکھیں, میرے بنیادی تعلیم جو ہے وہ نفسیات ہے, اور اس میں بات کا میرا علم جو ہے وہ قانون کا ہے. یہاں مثالیں دی گئیں کہ جن معاشروں میں انصاف ہوتا ہے, عدل ہوتا ہے, وہاں پر ریپ نہیں ہوتا, وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی. دنیا میں انصاف کے حساب سے ویسٹرن معاشرہ جو ہے بہت واضح ہے, بہت اعلیٰ اقدار ہیں, روایات ہیں. امریکہ میں 1920 میں وومن ایمنسپیشن کی موومنٹ اٹھی تھی, سب کچھ چلا تھا, 1920 میں ووٹ کا حق حاصل ہو گیا. ہر دوسرے منٹ میں ایک عورت ریپ ہوتی ہے, اور یہ 1
थर्ड हैं जो रिपोर्ट होती हैं हर सेकंड मिनट में। क्या उन्होंने वो इंसाफ देने से वो चीज अचीव कर ली? नफ्सियात की तालिब इल्म बैठे हुए हैं इस वक्त। नफ्सियात में एक लफ्ज स्टिमुलाई इस्तेमाल होता है। स्टिमुलाई कहां से आता है? खान साहब ने सिर्फ औरत की बात नहीं की, खान साहब ने पूरे फहाशी के इंस्टीट्यूशन की बात की है। फहाशी का इंस्टीट्यूशन शुरू होता है आपकी पोर्नोग्राफिक फिल्म से और आपके रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट से। आपका एडवर्टाइजमेंट जब किसी मुआशरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता तो उसका मतलब यह है कि आप डिसेंसिटाइज करते हैं जो नफ्सियात के तालिब इल्म बैठे हैं। मुझे पाकिस्तान के किसी मुहज़्ज़ब आला मॉडर्न तरीन सेकुलर लिबरल एथिक्स वाला घराना बता दें जहां एक बेटी अपने बाप के सामने, एक बहन अपने भाई के सामने बाथरूम से निकले और टांग दिखा के करे कि ये इस क्रीम ने मेरी टांग इतनी नरम खूबसूरत कर दी, ये देखो। लेकिन हमने डिसेंसिटाइज कर दिया, अब हम देखना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है, इससे आगे आपके डिसेंसिटाइजेशन से आगे चीजें निकलती हैं। आपकी जो पोर्नोग्राफी है, ये क्यों हम बच्चों की पोर्नोग्राफी पे पाबंदी लगाई और बाकियों पे नहीं लगाई? एक हद कायम की आपने। हर मुआशरे की एक हद होती है। एक जमाने में जब 20s में आई थी तो उस वक्त सूरत ऐसे लोगों ने कहा कि हिजान पैदा हो गया, फिर उसके बाद आगे उन्होंने कहा मजीद हिजान पैदा हो गया। इतनी मोटी मोटी रिसर्चें हैं न्यूडिटी के साथ जो रिलेट करती हैं, पोर्नोग्राफी के साथ रिलेट करती हैं सेक्स के क्राइम को। बात करना इतना नहीं, अब मतलब पता है क्या होता है? एक सबसे अहम बात जैक द रिपर से शुरू होती है। सबसे पहली जैक द रिपर से शुरू होती है जो नहीं पकड़ा गया। थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ वुमेन जो है रेप की, उसका पूरा का पूरा आप बायोडाटा निकाला उन्होंने कहा क्यों रेप किया? उन्होंने कहा इसलिए रेप किया कि इसका लिबास कम था और ये इस तरह की सूरत, इसका रंग ये पहना हुआ था। एक नफ्सियाती मर्ज है। अच्छा, होता क्या है, हम एक मरीज को नॉर्मल मुआशरे के मुकाबले में चीजें से ट्रीट करने लगते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि प्रिकॉशन का जहां तक ताल्लुक है, आप मुझे बताइए, आप क्यों ये लिखते हैं कि फलां जगह सड़क डेंजरस है उस तरफ मत जाइएगा? आप क्यों लिखते हैं कि आप ये नशा इस्तेमाल ना कीजिएगा? आप क्यों ये क्यों लिखते हैं? बुनियादी तो आप एक लफ्ज एक स्टिमुलाई का एक बड़ा खास कॉन्सेप्ट है कि जब मोटे लोग होते हैं उनके सामने बेकरी की चीजें नहीं रखी जाती। जो गंदे लोग होते हैं मुझे ना ब्रेक पे जाना है, यहीं से हम दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। डॉक्टर मुईज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। यकीनन पाशी और लिबास से मुतालिक जो इस्लाम की तालीमात है उससे तो बिल्कुल इनकार जो है वो नहीं किया जा सकता। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान से जब सवाल किया गया था तो वो ये किया गया था कि सरेआम फांसी क्यों नहीं दी जाती, जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने ये कहा। और फिर इसको कुछ लोग इस तरह से भी कह रहे हैं कि शायद जवाब देने की बजाय उन्होंने अब्यूजर को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दिया, ना कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जिसके साथ अब्यूज हुआ था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसके ऊपर वापस आकर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुतनाज़े एक स्टेटमेंट पर और कुछ वजूहात जो उन्होंने बयान की। रेप हमारे मुल्क में जो है वो क्यों हो रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब और मकबूल जान साहब और नुशाबा मन्नान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुईज़ साहब, एक तो पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन प्लीज 7 सवाल भी ले लीजिए। जिस तरह कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि एक तनकीद जो है वो खान साहब के ऊपर ये भी हो रही है कि वो अब्यूजर को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ना कि जिसके साथ अब्यूज हुआ है। तो अगर इस तरह का एक तासुर आ रहा है तो क्या ये बदकिस्मती नहीं है डॉक्टर साहब कि हमारे हुक्मरान रेप की वजूहात को समझने और दूर करने पर बहस करने की बजाय रेप के लिए अपनाए गए जवाब पर जो है वो बहस कर रहे हैं? यानी बहस ये नहीं होती कि रेप करने वाले ने रेप किया क्यों, बल्कि बहस ये होती है कि रेप करने वाले को की वजह क्या थी रेप करने की, या रेप करने वाले को किस तरीके से जो है वो मजबूर किया गया। ऐसे कैसे खत्म कर सकेंगे हम इस लानत को इस सोसाइटी से? अच्छा, सबसे पहले औरिया मकबूल जान साहब की बाअदब होकर माजरत के साथ कुछ अर्ज करूं। उन्होंने आधा सच बताया और आधा नहीं बताया। मैं मगरिब में रहा हूं, मैं वेस्ट में रहा हूं। अच्छा, वहां मैंने ये कभी नहीं कहा कि रेप नहीं होता, होता है। मगर अगर आप जितनी भी इन्वेस्टिगेटेड डॉक्यूमेंट्रीज दुनिया में है उसको उठा के देखे, आपको हैरत होगी 27-30 साल के बाद भी कातिल पकड़ा जाता है, डाकू पकड़ा जाता है, रेपिस्ट पकड़ा जाता है। मेरा ये कंटेंशन है कि उन मुल्कों में चूंकि कानून है, कानून पर अमल होता है तो गुनाह करने वाला पकड़ा जाता है। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारा रेप नहीं हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी सवाल का जवाब भी आप दे दीजिए, बिकॉज आपने और ये सबके सवाल का टाइम जो है वो हमारे पास बहुत मुख्तसर है। अच्छा जी, अब आपके सवाल का जवाब ये कि इमरान साहब को मैंने पहले भी कहा था अगर कोई बात नहीं करनी
تو وہ نہ کرے, ان کو سوٹ نہیں کرتی. وہ کانٹینٹ تو تھی, کانٹیکسٹ غلط تھا. اس میں اگر علماء کرام آ کے بات کرتے تو شاید لوگ ایکسیپٹ کرتے, کیونکہ بات کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے ریلیجن کی. یہ ریلیجس تو نہیں ہے نا. دوسری چیز جو آپ نے بات کی, انہوں نے یہ بالکل غلط کہا. انہوں نے بینیفٹ دے دیا, یعنی ریپسٹ کو بینیفٹ دے دیا کہ دماغی توازن خراب ہو یا کوئی مجبوری ہو. ایک بات انہوں نے سٹیمولس کی. ہم اس کے ماہر سٹیمولس اور رسپانس. ہر سٹیمولس رسپانس کاز کرتا ہے. رسپانس میرے اوپر ہے. میں نے کوئی ننگی فلم دیکھی, خدا نخواستہ کوئی فحاشی دیکھی, میں نے کچھ دیکھا, میں رسپانس کیسے کروں؟ یہ میری تربیت کے اوپر ہے. میرے ماں باپ نے کیا تربیت دی ہے اور میرا معاشرہ کیا سزا رکھتا ہے. ٹھیک ہے نوشابہ, یور ٹیک. جی جی, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ اپ کروں گی. دیکھیں, میں ابھی اوریہ مقبول جان صاحب نے جو بات کی, ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے. ہمارے بہت سینئر ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم جب تربیت کی بات کریں, حیا کی بات کریں, تو انفارچونیٹلی جو حیا کا سارا جو بوجھ ہے نا, بوجھ تو نہیں میں کہتی, یہ تو ایک تقدس ہے, وہ سب ہماری بچیوں کے اوپر منسوب کیا جاتا ہے, مرد حضرات کے ساتھ نہیں کیا جاتا. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا تھا, ایڈکشن کے اوپر میں ضرور, اگر اوریہ صاحب اس کے اوپر بھی میرے سے شاید اگری کریں, وہ نفسیات کو اگر انہوں نے ضرور پڑھا ہوگا. ڈوپامین آپ کا اگر کچھ جیسے ہیش ہے, کوکین ہے, آئس ہے, یہ آپ میں وہ انکریز کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس وقت جس حد تک یہ بڑھ رہی ہے, اس کے اندر بھی آپ کا یہ بھی ریزلٹ ہو سکتا ہے. مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک کوا کھیت میں الٹا لٹکایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا یہ باقی کووں کے لیے میسج ہے. تو ہمیں کم از کم ایک میسج دینا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو فوری انصاف ملے گا. اور کاسٹریشن کے اوپر میں بات کروں گی, اس پہ بہت بات ہوتی ہے. سزا ہے تو مرد کے لیے بھی ہونی پھانسی دینے کی سزا کے حوالے سے بھی اوریہ مقبول جان صاحب بات ہوتی رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نوشابہ اس میسج کے حوالے سے بات کر رہی ہیں جس پر پہلے بھی زور دیا جاتا رہا ہے کہ سریعام جو ہے وہ ہینگنگ ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک میسج اگر دیا جائے گا سوسائٹی میں تو اٹ ول ورک؟ اوریہ صاحب, ٹائم کم ہے. دیکھیں, اسلام تو زنا بالجبر اور زنا بالرضا دونوں کے لیے بہت سخت سزا رکھتا ہے. اب بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. یہاں زنا بالرضا کے اوپر تو سزا کے اوپر گفتگو کو نہیں کرتا. اسلام تو اس طرح کے میل ملاپ کو بھی کہتا ہے ختم کرو اس کو. اور سب سے پہلے غض بصر کا حکم جو ہے مرد کو دیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے حیا نہیں اس میں کچھ نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اور موئی صاحب نے بات کی, میرے پاس سامنے سٹیٹسٹکس کھلے ہوئے ہیں, میں نے کم سے کم 200 کالم لکھے ہوں گے. 11% ریٹ ہے کنوکشن کا یورپ میں. 11%. 89% کو سزا نہیں ہو پاتی. مجرم جیک دا ریپر کو نہیں پکڑ سکے. اتنی موٹی کتاب ہے سیریل کلرز کی, ان میں صرف 3% سیریل کلر پکڑے جاتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ پورے کے پورے معاشرے کو, آپ نے پورے کے پورے معاشرے کو ہجان کا شکار جب کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو سیکس ایٹ دا ورک پلیس کب سے شروع ہوا ہے؟ اب تازہ شروع ہوا ہے نا, جب آپ نے ورک پلیس اس طرح کی کر دی. آپ حیران ہوں گے جب ایڈز جب آیا تھا, جب ایڈز آیا تھا. اور I really want کہ ہم جو ہے وہ مزید آپ سے آپ کی اس موضوع پر رائے لے سکتے. بہت شکریہ. ٹائم انفارچونیٹلی ہمارے پاس ختم ہو گیا, لیکن یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے. نوشابہ منان, اوریہ مقبول جان صاحب اور ڈاکٹر معیز حسین صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود تھے. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے پر ریپ ہوتی ہے, اکیلی ہے تو ریپ ہوتی ہے, اس کا قبیلہ مختلف ہے تو ریپ ہوتی ہے, اس کے گھر والوں کے ساتھ آپ کی انبن ہے تو وہ ریپ ہوتی ہے. تو وجوہات تو بہت ساری ہیں. تو یہاں پر یہی نقطہ جو ہے وہ ہم اٹھا رہے ہیں کہ کیا محض صرف اس کے لباس کو وجہ قرار دینا کیا اصل ایشو سے انکار تو نہیں ہے, یا اصل مسائل سے انکار تو نہیں ہے؟ ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. انسانوں سے پیار اور محبت, ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے. دکھی اور بے سہارا انسانیت کی خدمت کرتی ہے. خدمت فاؤنڈیشن 1990 سے نہ صرف پیش ہے بلکہ انتہائی نمایاں بھی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کفالت یتامی سے لے کر آفات سے بچاؤ, تعلیم, صحت, صاف پانی, مواقعات جیسے سماجی خدمات الخدمت فاؤنڈیشن کے بنیادی نصب العین میں شامل ہیں. الخدمت کے ملک بھر میں موجود ہیں 25,253 تربیت یافتہ رضاکار. الخدمت فاؤنڈیشن کی پاکستان کے لیے سب سے بڑی خدمات میں سے
ایک آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کے نام سے یتیم بچوں کی کفالت کا ایک منصوبہ بھی ہے۔ پروگرام کے تحت تمام صوبہ جات بشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا میں 13,694 یتیم بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے۔ معاشرے میں باوقار اور پڑھا لکھا انسان بنانے کے لیے الخدمت بچے کی تعلیم، خوراک اور صحت کے اخراجات خود اٹھاتی ہے۔ یتیم بچوں کی گھروں میں کفالت کے ساتھ ساتھ آغوش الخدمت کے نام سے اقامتی اداروں کے قیام کی منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ آغوش سینٹرز کے قیام کا مقصد والدین سے محروم بچوں کی پرورش اور تربیت کے لیے قیام و تام، تعلیم و صحت اور ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جاری معاشی بحران اور بے روزگاری سے پریشان حال اور نادار جو افراد ہیں ان کے لیے مواقعات مدینہ کی طرز پر الخدمت مواقعات پروگرام چلایا جا رہا ہے، جس کے تحت محنت کشوں کو سود سے پاک اور اسلامی طریقہ کار کے مطابق قرض حسنہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ اس خراب معاشی ماحول میں چھوٹے کاروبار کے ذریعے اپنے لیے بہتر ذرائع معاش کو جو ہے وہ یقینی بنا سکیں۔ مواقعات پروگرام کے تحت گزشتہ سال 901 افراد کو 2 کروڑ 30 لاکھ روپے بلا سود قرض قیمت میں دیے گئے۔ اب تک مجموعی طور پر دیکھیں تو 6,814 افراد میں 15 کروڑ 97 لاکھ روپے کی خطیر رقم بھی الخدمت کی طرف سے تقسیم کی جا چکی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات صرف یہاں تک ہی محدود نہیں رہیں، عالمی وبا میں پوری دنیا کو لاحق پریشانی کے دوران بھی الخدمت اپنے ملک کی خدمت میں پیش نظر آئی۔ کرونا وبا کے دوران الخدمت کے ہزاروں رضاکار دن رات خدمت خلق میں کوشاں رہے۔ وبا کے دوران لاک ڈاؤن کے وقت مستحق اور سفید پوش 6,11,276 افراد میں راشن، 9,04,361 افراد میں پکا پکایا کھانا، 11,99,559 صابن، سینیٹائزرز اور ماسک وغیرہ بھی جو ہے وہ تقسیم کیے گئے۔ 61,459 مساجد، اسپتالوں، اقلیتی عبادت گاہوں اور دیگر عوامی مقامات پر سپرے بھی کیا گیا۔ الخدمت نے تمام تر جدید سہولیات سے آراستہ اپنے 11 اسپتال کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دیے۔ ملک بھر میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں ذاتی حفاظتی کٹس بھی تقسیم کی گئیں۔ یہ تمام جو خدمات ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ملک کے لیے جاری و ساری ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے عبدالشکور صاحب۔ بہت شکریہ عبدالشکور صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم اپریشیٹ کریں گے جس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن ایک بڑا ہی پازیٹیو قسم کا رول جو ہے اس سوسائٹی کے لیے، اس ملک کے لیے پلے کر رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں میرے ساتھ بالکل ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کیا دیکھتے ہیں آپ، کتنا ضرورت ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کو اس کی، اور الخدمت جو ہے وہ کیا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے؟ عائشہ بہت بہت شکریہ آپ کا، میں شکر گزار ہوں آپ نے موقع دیا مجھے الخدمت کے یتامہ پروگرام کے بارے میں بتانے کے لیے۔ دیکھیے، ہم ایک طویل عرصے تک تو پاکستان کے اندر کام کرتے رہے ڈیزاسٹر کے حوالے سے۔ جب کبھی کوئی آفت آتی تھی تو الخدمت کے ورکرز، سیلاب ہو، آئی ڈی پیز کرائسس ہو، زلزلہ ہو، تو الحمدللہ بڑی تعداد میں باہر نکل کر لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا کام کرتی تھی۔ اسی عرصے میں ہم نے سوچا کہ یہ ڈیزاسٹر تو اللہ تعالیٰ نہ کرے پاکستان پہ آئیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا کام ضرور اس کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہو۔ اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں سب سے اچھا کام جو ہو سکتا ہے وہ یتامہ جو گلی محلوں میں بیچارے بے بسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد ہے۔ پاکستان کے اندر آپ سارے لوگوں کے علم میں ہے کہ کوئی 42 لاکھ بچے یتیم ہیں، اور ان میں اگر 1/3 بھی ایسے ہوں جو بیچارے غربت اور افلاس کی نظر ہو کر اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی 12-13 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ چنانچہ الخدمت نے یہ سوچا کہ ہم پورا فوکس کریں گے کہ ہم ان یتیم بچوں کی تعلیم، پرورش، اخلاق اور ان کے لیے جو روزگار کے مواقع ہو سکتے ہیں انہیں فراہم کریں۔ الحمدللہ 2012 میں ہم نے آغاز کیا۔ اس وقت کوئی 14,000 بچوں کو اور ان کی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور امید یہ ہے کہ ہر سال 3-4 ہزار کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہم پاکستان کی اس وقت ایک بڑی تنظیم ہے جو آغوش اور آرفنز کا کام کر رہی ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا, کرونا کی وبا آنے کے بعد عبدالشکور صاحب ایک بڑا مسئلہ جس نے سوسائٹی کو ہٹ کیا ہے وہ بے روزگاری کا ہے. تو میں جاننا آپ سے یہ چاہوں گی کہ بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے اس پر آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ کیا کوئی لائحہ عمل آپ کی طرف سے بنایا گیا؟ اور پھر کرونا کی وبا کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ویکسینیشن کا ہے. جلد از جلد لوگ چاہتے ہیں کہ ویکسینیشن ان کو میسر ہو. حکومت میں کس طرح سے کام کر رہی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے, جو پاکستان کے اندر وبا سے پہلے بھی بے روزگاری بہت تھی, لیکن وبا آنے کے بعد تو یہ مسئلہ بہت ہی شدت اختیار کر گیا ہے. ہمارے جیسے ملک کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک بڑے پیمانے پر آپ نوکریاں دے سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اب زراعت کے اندر, سکلز کے اندر اور بے شمار چیزوں میں نوجوانوں کو مہارت کی طرف لے کر جائیں, قرض حسنہ دیں اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا کام کریں. اس وقت ہم یہ جو جن کو ہم یتیم بچے, ہم عرف عام میں ان کو باہمت بچے کہتے ہیں اور ان کی باہمت مائیں, ہم ان کو آلریڈی قرض حسنہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں. اور یہ کام ہم اب تربیت دے کے زراعت کے اندر بھی اور پلمبنگ میں, الیکٹرک میں اور باقی چیزوں میں ایک بڑے پیمانے پہ نوجوانوں کے اندر اس کا ٹرینڈ شروع کر رہے ہیں. اور الحمدللہ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کو نوکریوں کی بجائے کاروبار کی طرف منتقل کریں. ٹھیک. کرونا ویکسین کے حوالے سے بھی عبدالشکور صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس کی پیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, یا کچھ اور ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کی جائیں تو شاید اس عمل میں تیزی آ سکتی ہے؟ پہلے تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. دنیا بھر میں اس وقت سارے ممالک اپنے اپنے وسائل کی بنیاد پر لوگوں کو فری ویکسینیشن فراہم کر رہے ہیں. جو کمزور ملک ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, اس طرح کے ملکوں میں بھی کوئی 10% تک لوگوں کو ویکسین کی جا چکی ہے. پاکستان کے اندر جو پیس ہے وہ بہت ہی سلو ہے. لیس دین 5% لوگوں کو اس وقت تک ویکسین ہوئی ہے اور کئی مہینے ہو گئے ہیں. اس لحاظ سے ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمیں ریئلسٹک اپروچ لینے کی ضرورت ہے, اور وہ ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس تو وسائل نہیں ہے. البتہ حکومت ایک کام کر سکتی ہے کہ وہ این جی اوز کو ساتھ ملائے, الخدمت اس کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو سہولت فراہم کرے ویکسین امپورٹ کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے کہ کیسے اس کام کو کرنا ہے, اور ہم بہت ساری دوسری ہیلتھ کی این جی اوز کے ساتھ مل کر ایک بڑا